11वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म खुद सताई का मुताला करेंगे, क्योंकि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली एक अजीम हस्ती हैं जिन्होंने अपनी कौम की इस्लाह के लिए कलम उठाया। वो शायर भी हैं, नसर निगार भी हैं। तो आज की जो ये नज़म 11वीं जमात की है, इसका अनवान जो है, नाम जो है खुद सताई, यानी अपनी तारीफ़ करना, दूसरों से अपनी तारीफ़ चाहना। ये नज़म खुद सताई अपनी तारीफ़ सुनने वालों के लिए। हर एक का खुद सताई का तरीका अलग अलग होता है। कम अक्ल लोग साफ साफ अपनी तारीफ़ बयान करते हैं। जो चालाक होशियार होते हैं वो थोड़ा पर्दे में दूसरों से अपनी तारीफ़ सुनना चाहते हैं। कुछ लोग खुद को सच्चा करार देते हैं, कुछ लोग खुद को सखी करार देते हैं, दूसरों को बकीर करार देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरों के जो ऐब हैं उनको निकालते हैं। तो लिहाजा इस नज़म में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक हिस्स दिया है कि इंसान किस तरह अपनी तारीफ़ दूसरों से चाहते हैं, ताकि लोग बेदार हो जाएं और इस मर्ज़ से नजात पाएं। अब हम इस नज़म का मुताला करेंगे। इसके लिए आप 11वीं जमात की उर्दू निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 170 निकालें। ए दिल बशर वो कौन है जो खुद सता नहीं, पर खुद सताइयों के हैं अनवान जुदा जुदा। इस शायर में अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं, इस दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो अपनी तारीफ़ नहीं करता। अलबत्ता अपनी तारीफ़ करने के सब के अलग अलग तरीके हैं, अनवान अलग-अलग है, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी तारीफ़ करते हैं। जो ज़ेवर खर्द से मुअर्रा हैं सादा लोह, करते हैं खूबियाँ वो बयां अपनी बरमला। जो लोग सादा हैं, जो अकल से खाली हैं, वो अपनी तारीफ़ साफ साफ लफ्ज़ों में बयान करते हैं। जो उनसे तेज़ होश हैं सौ तरह से वो पर्दों में करते हैं इस मज़मून को अदा। इससे बरकत जो लोग चालाक हैं, होशियार हैं, वो अपनी तारीफ़ कदरे पर्दे में रहकर करते हैं और बिला वास्ता तौर अपनी खूबियों को बयान करते हैं, यानी वो पर्दे में तरीके से अपनी तारीफ़ें खुद करते हैं। फिर हाली फरमाते हैं, कहता है एक कैसी हमाकत हुई है आज, कंबल था एक घर में सौ साइल को दे दिया। ये कोई शख्स कहता है आज मुझसे एक बेवकूफ़ी हुई, घर में एक ही कंबल था, वो भी एक मांगने वाले को दे दिया। इस तरह वो अपनी सखावत का चर्चा करता है कि मैं इतना सखी हूँ, घर में एक ही कंबल होने के बावजूद मैंने ये साइल के हवाले कर दी। या अगर मेरे पास बहुत बड़ी दौलत होती तो सब कुछ अल्लाह की राह में लगा देता, ताकि लोग ये समझें कि कितना सखी शख्स है, एक ही कमल होने के बावजूद इसको भी सदका कर दिया। मकसद इसका होता है कि लोग मुझे सखी कहें। कहता है दूसरा गया हो कि मुनफअल, साइल के डब में मैंने दिया माल जब देखा। दूसरा शख्स कहता है कि जब एक मांगने वाला मेरे पास आया तो मैंने उसकी जेब से उसका सब माल दिखाया, यानी उसकी जेब में माल था तो वो शर्मिंदा होकर चला गया।
یہ جو مانگنے والا میرے پاس آیا اس کے جیب میں اتنے پیسے تھے، میں نے اس کو وہ دکھائے تو وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں مانگنے قابل نہیں ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مال نہ دینا۔ یہ خود ہوتا ہے بخیل، اپنی بخیلی کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے اس سائل کو ننگا کر دیا اور شرمندہ ہو کر چلا گیا۔ اس طرح اپنی عقل مندی ثابت کر کے کنجوسی کو چھپاتا ہے اور دوسرا شخص بیوقوفی کا بہانہ کر کے اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے۔ کچھ اس لیے ہم بھی انہی میں سے ہوں شمار، اہل وطن کی اپنے بہت کرتے ہیں سنا۔ کچھ لوگ اپنے ملک کے اچھے لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ بھی انہی لوگوں میں شمار کیے جا سکے، تاکہ لوگ سمجھیں یہ بھی اہل وطن ہے، جس طرح وہ لوگ اچھے ہیں، تعریف کے قابل ہیں، یہ بھی ایسا ہے۔ کچھ اس لیے کہ اپنا ہو انصاف آشکار کرتے ہیں اپنی قوم کی تنقید جا وجہ۔ کچھ لوگ اپنی قوم کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں تاکہ وہ انصاف پسند کیا جائے، یعنی وہ اپنی قوم کے نقص نکالتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دوسرے کے نقص ڈھونڈتے ہیں، خود انصاف پسند ہے۔ کہتا ہے 1,00,000 نہ مانے برا کوئی، عیب صاف گوئی کا ہم میں بہت بڑا۔ یہ کوئی شخص اپنی تعریف کرنے کے لیے یہ کہتا ہے اگر ہماری بات کو کوئی برا نہیں مانتا مگر پھر بھی ہم اس سے اپنا عیب ہی کہیں گے کہ ہم صاف گو ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کوئی اس طرح اپنی سچائی پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں صاف گو ہوں، میں منہ پر سچی بات کہتا ہوں، کھری کھری سناتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے صاف گو سمجھیں۔ کہتا ہے ایک گر ہے خوش آمد کا اور ہی پرچاتے ہیں آدمی کو کہہ کے ہم بڑا۔ کوئی اپنی خوش آمد کے عیب کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں آدمی کو پھنسلانے کے لیے اس خوش آمد کرتا ہوں، گو اسے بڑا کہہ کر اسے پھسلاتا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں کسی کی خوش آمد اس لیے کرتا ہوں تاکہ اسے اپنا مطلب نکالوں۔ دھوکہ ہنر کا دے کے چھپاتا ہے عیب کو اور منہ سے درد کہہ کے دکھاتا ہے وہ سب۔ یعنی وہ دھوکہ دیتا ہے ہنر کا کہ میں ہنر مند ہوں، اپنے عیب کو ہنر کہہ کر چھپاتا ہے، یعنی اپنی بات کو صفائی سمجھتا ہے۔ چپ چاپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، یعنی یہ بیاں ہے سب راست بجا۔ کوئی خاموش اپنی تعریفیں سنتا ہے، اس سے یہ مراد کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ صحیح اور درست، یا اپنی تعریفیں سننا پسند کرتا ہے۔ کہتا ہے اس پر کوئی کہ سب حسن زن ہے یہ ایک خاکسار کو جو دیا تم نے یوں بڑا۔ اپنی تعریفیں سننے پر کہتا ہے کہ میں خاکسار اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، یہ تو تمہارا اچھا اور نیک خیال ہے جو تم میری تعریف کر رہے ہو۔ اس طرح وہ تعریف کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ مزید اس کی تعریف کرے۔ یہ شخص چرب زبانی کا استعمال کر کے اپنی مزید تعریف چاہتا ہے۔ کانے ہے وہ انہیں پہ ہوئی وصف جو بیاں اور چاہتا ہے کہ ہو تعریف کچھ سوا۔ جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں سننے والا انہی پر راضی ہوتا ہے اور تعریف کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مزید تعریف کرے اور خود چاہتا ہے کہ اس کی مزید تعریف اور ثنا کی جائے۔ یعنی اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی تعریف مزید ہو۔ کہتا ہے زید عمر ہے شدت سے سادہ لو، گنتا ہے سب کو نیک وہ اچھا ہو یا برا۔ زید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، کیونکہ وہ سب کو نیک سمجھتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو یا برا اس کے سامنے سبھی اچھے اور نیک ہے۔ اور عمر زید کہتا ہے عمر زید بھی کتنا عجیب ہے، بد ہو کے نیک اس کی زبان سے نہیں بچا۔ اور عمر زید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر بات میں عیب نکالتا ہے، کوئی اچھا ہو یا برا اس سے کوئی بچ نہیں پاتا، یعنی یہ دوسروں کی عیب گوئی کرتا ہے۔ اس طرح زید عمر کی اور عمر زید کی عیب گوئی کرتا ہے۔
یہ اس کا اور وہ اس کا بیاں کر کے کوئی عیب ہر ایک ہے اپنی اپنی بڑائی نکالتا۔ شاعر فرماتے ہیں کوئی عمر زید کو خراب آدمی تصور کرتا ہے کیونکہ وہ ہر بات پر دوسروں کی نکتہ کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں کی عیب بیان کر کے اپنی خوبی کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اصل میں دوسروں کی عیب جوئی کوئی نہ کرتا اگر انسان میں اپنی تعریف کرنے کی برائی نہ ہوتی۔ غیبت امید ہے کہ نہ ہوتی جہاں کے ہوتا اگر یہ خاک کا پتہ نہ کھل سکتا۔ یہی وجہ ہے حالی فرماتے ہیں کہ دوسروں کی برائی کرنے کا عیب اس دنیا میں نہیں ہوتا اور انسان اپنی تعریف خود کرنے کی بری عادت نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ غیبت کرتے ہیں۔ غیبت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی کر کے اپنی اچھائی بیان ہو جائے، دوسروں کو نکما لکھا جائے۔ تو حالی اس شعر میں غیبت سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ انسان خود ستائش چھوڑے تو غیبت کا ختم ہو جائے گا۔ حالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے شاید اس سے آپ کا ہوگا یہ مدعا، یعنی کہ لاکھ پردوں میں کوئی چھپائے عیب اپنی نظر سے رہ نہیں سکتا کبھی چھپا۔ القصہ جس کو دیکھیے جاہل ہو یا حکیم، آزار ہے آزار میں خودی کے ہے بیچارہ مبتلا۔ حالی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو خصلت اس لیے بیان کرتا ہوں کیونکہ اس سے میری یہ مراد ہے کہ آدمی چاہے اپنے عیب دوسروں کے سامنے چھپا کر رکھے لیکن نظر سے وہ چھپا کر نہیں رہ سکتا۔ حالی یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چرب زبانی سے، دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ بولنے سے اپنے عیب کو چھپاتا ہے لیکن لوگ اس کے عیب دیکھتے ہیں، ان کی نظروں میں اس کے عیب ہوتے ہیں۔ غرض ہر کوئی چاہے وہ احمق ہو، نادان ہو یا عقل مند ہو اپنی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہ انسانوں کی غلط فہمی ہے کہ چرب زبانی سے، دھوکہ بازی سے عیب چھپ سکتے ہیں۔ الغرض مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ دنیا میں ہر انسان اپنی تعریف خود کرنے کا عادی ہوتا ہے اور ہر ایک کا خود ستائی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کم عقل اور بیوقوف لوگ کھل کر اپنی تعریف کرتے ہیں، چالاک، عیار اور ہوشیار لوگ اپنی سخاوت، اپنی دیانتداری کا چھپ کر بیان کرتے ہیں۔ حالی کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی لاکھ اپنی عیب چھپانا چاہے لیکن عیب چھپ نہیں سکتی، چنانچہ ہر انسان چاہے وہ جاہل ہے یا عاقل ہے اپنی اپنی خودی کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس طرح حالی خود ستائی کے عیب کو اس نظم میں ظاہر کرتے ہیں۔ مگر ایک انسان کی بیوقوفی کا عالم دیکھیے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کے ہمیشہ اپنے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ حالی خود ستائی کے مختلف طریقوں پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان میں اپنی تعریفیں کرنے کی بری عادت نہیں ہوتی تو عین ممکن تھا کہ دنیا میں غیبت جیسی بری چیز بھی موجود نہیں ہوتی اور ایک انسان تعریفوں کے پردے میں اپنے عیب لاکھ چھپانے کی کوشش کرے ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس طرح نظم خود ستائی مکمل ہوئی۔ باقی شکریہ۔